बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप और आपके अहल खाना की खैर ख्वाही की दुआ करते हुए आज की प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम की बड़ी अहमियत है और आज का प्रोग्राम दो वजूहात के ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है। पहली वजह तो ये है कि आज हमारे प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम हमारे एक ऐसे मेहमान ज्वाइन किए हुए हैं जो डायरेक्ट इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमारे साथ हैं। और इस प्रोग्राम के अहम होने की दूसरी वजह उन शख्सियत का मेरे साथ जो ताल्लुक़ है वो है। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान की तरफ आपको लेके जाऊं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूं। अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त मेरे पास आते हैं और ज़िंदगी के फ़लसफ़े के हवाले से मेरे से सवाल करते हैं, मेरा अक्सर तौर पे एक ही जवाब होता है कि हर इंसान को कम से कम एक उस्ताद या एक मेंटोर की ज़रूरत होती है ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए। अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि जब एक नौजवान एक उस्ताद की तलाश में निकलता है तो वो अपनी उम्र से इतनी बड़ी उम्र के बुजुर्गों तक पहुंच जाता है जिनके साथ कम्युनिकेट करते हुए उसे प्रॉब्लम होती है। एज के उस डिफरेंस की वजह से वो मेंटोरशिप कामयाब नहीं हो पाती। दूसरी तरफ अगर वो नौजवान अपने एज ग्रुप के किसी बंदे से कोई विजडम लेना चाहता है तो क्योंकि उसके विजडम की कैटेगरी वही होती है और उसका एक्वायर्ड रिजल्ट जो नहीं निकल पाता। लेकिन ज़िंदगी में कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनको इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। उनको अपनी एज ग्रुप के लोगों में से कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो विजडम में, एक्सपीरियंसेस में इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि उस कैटेगरी में रहते हुए भी वो इंसान आगे बढ़ जाता है। मैं अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ज़िंदगी में अपने एज ग्रुप में ऐसे ही एक शख्स से मुलाकात करने का और रफ़ाकत रखने का मौका मिला और आज वो शख्सियत मेरे साथ है। आज का प्रोग्राम इसलिए अहम है कि ये एक ऐसा आम प्रोग्राम नहीं जहाँ पे एक मेज़बान एक मेहमान के साथ बात कर रहा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर एक शागिर्द एक उस्ताद से सवाल पूछेगा और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर एक एहसानमंद एहसान करने वाले के साथ बातचीत कर रहा होगा। आइए एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं, एक मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं और उनका माजी का सफ़र कैसा रहा है और क्या कुछ किया है। आइए उनसे ही बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अहमद, डायरेक्ट फ्रॉम अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, आपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे ख्याल से अच्छा खासा एग्जेजरेशन की है। आई एम हम्बल्ड और इट गोज बोथ वेज एक्चुअली। जज़ाकल्लाह राशिद भाई। मैं ये सोच रहा था कि जब आप ये कह रहे हैं ना कि एग्जेजरेशन की है, मेरे जहन में ये आ रहा था कि ज़िंदगी के अंदर जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो एक्सपीरियंसेस ही असल में सब कुछ होता है। अब आप ये देखिए कि एक इंसान की ज़िंदगी में कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़िंदगी के अंदर विजडम की तलाश हो सकती है, ज़िंदगी के फ़लसफ़े की तलाश हो सकती है, फ़न और इन्जॉयमेंट हो सकती है, ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ रोल्स को कैसे मैनेज करना है, एक इंसान इबादत कैसे कर सकता है, वॉक, टॉक, स्लीप, ट्रेवल, इन तमाम चीज़ों के एटिकेट्स और मैनर्स हो सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि इनमें से कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिनके बारे में मैंने आपसे ना सीखा हो। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे मैंने कहा कि इट गोज बोथ वेज। तो जैसे हमारी बात आगे बढ़ेगी तो मैं बहुत सारी चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आज ख़ास तौर पे, कि कहाँ पर इंसान को ज़िंदगी में हर लम्हे और हर जगह पर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो कहाँ-कहाँ पर मुझे एक दोस्त की, एक मेंटर की, किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ी कि जहाँ पर कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें, कुछ बातें उनके साथ शेयर की जा सकें, गाइडलाइन ली जा सके। और हमेशा मैंने उसके लिए आपकी तरफ देखा और अनडाउटेडली मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है कि हमेशा मैंने जो मुझे चाहिए था मैंने उससे बढ़कर पा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इट गोज़ बोथ वेज़। ये हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे और अजमत अली तबस्सुम ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं सलाम डियर फ्रेंड्स। और इसी तरह से अब असदुर्रहमान साहब ने ज्वाइन किया है, वो भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा राशिद भाई कि आप हमारे देखने वाले सुनने वाले लोगों के लिए अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन के आप का लाइफ जर्नी क्या है और आप इस वक्त वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा शेयर कीजिए। ठीक है। स्टार्ट में करता हूँ। तकरीबन मेरे ख्याल से मेरा और आपका ताल्लुक तकरीबन 25-26 साल पुराना है, जब हमारी पिंडी में मुलाकात हुई थी और वहाँ से हम दोनों क्लास फेलोज भी थे और हमने एक साथ अपना पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया था। और जब से हम लोग
کافی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ چل نکلا تھا. ہم لوگوں نے گریجویشن بھی ساتھ کی, پھر اس کے بعد ہم نے MBA ساتھ کیا, اور تقریباً 20 سال پہلے میں یونائٹیڈ اسٹیٹ ایمبیسی آپ ہی کے ساتھ گیا تھا, اور وہ لمحہ مجھے بھول نہیں سکتا. دیٹ واز ویری سرپرائزنگ مومنٹ کہ جب میں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اور میں US آ گیا. تقریباً 20 سال کا جرنی میں بہت کوئکلی سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 20 سال میں ہر طرح کے حالات سے, واقعات سے گزرا, اور اس کے میں جب سٹارٹ لیا تھا تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جب پاکستان سے کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر آتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں علم ہی نہیں ہوتا کہ کن چیزوں کو یہاں پر فیس کرے گا وہ. تو میرے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی چیز تھی, اور بہت ہی یعنی بیسک آپ کہتے ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر کی فی لے کر آنا اور پھر یہاں پہ سروائیو کرنا, تو میرے خیال سے ان مائی کیس ایون دیٹ واز ناٹ دا کیس. تو مجھے ہر چیز یہاں پہ نئے سرے سے خود جنریٹ کرنی تھی. تو دا مومنٹ آئی لینڈیڈ ہیئر آفٹر دیٹ, تقریباً میں کہتا ہوں کہ 1 ہفتے کے بعد میں نے یہاں پر جاب وغیرہ شروع کر دیا, اور اس کے بعد جو ٹپکلی پاکستانی اسٹوڈنٹس جن چیزوں سے گزرتے ہیں, تو ہر طرح کی اور جاب کرنا اور مختلف قسم کے مصائب سے گزرنا, وہ سب کرتے ہوئے اپنے تعلیم کا سفر جاری رکھا. اور دوسری طرف ایک بہت بڑا چیلنج تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی فیلڈ آف اسٹڈی پوری چینج کر لی تھی. تو وہاں پاکستان میں جب ہم نے گریجویشن کی تھی تو ہماری فیلڈ آف اسٹڈی واز بزنس, اور ہم نے ساتھ MBA کیا تھا مارکیٹنگ فوکس کے ساتھ. لیکن یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ مارکیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, اور یہاں پر ٹیکنیکل مارکیٹ بالکل یعنی آپ کو ٹیکنیکل ہونا چاہیے ان آرڈر ٹو سروائیو ہیئر. تو اس چیز کو لے کر میں نے یہاں پر انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیا, اور اسٹارٹڈ فرام ویری بیسک. مجھے کیونکہ انجینئرنگ کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو بالکل جو بیسک کورسز تھے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہوئے تقریباً 3.5 ایئر میں جا کے میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا. اور میں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں ود اے فوکس آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ. اور جہاں میرا یہ ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے بعد آئی موو ٹو کیلیفورنیا, اور وہاں سے پھر سلسلہ چل نکلا, اور الحمدللہ مجھے موقع ملا کہ میں دنیا کی چند بیسٹ IT کمپنیز جو ٹاپ کمپنیز ہیں اس میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا, جیسے سسکو, IBM, HPE. کرنٹلی میں جونیپر کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایز اے لیڈ سولوشن آرکیٹیکٹ. تو اس طرح سے میرا اور یہ سفر جو ہے یہ ابھی جاری ہے, اور انشاءاللہ many more things to achieve. اوکے, آپ نے یہ جو اپنی پوری جرنی بتائی ہے, آئی ایم شیور کہ اس جرنی کے اندر بہت سے چیلنجنگ ٹائمز آئے ہوں گے جن کو آپ ایڈورسٹی کہہ دیں, چیلنج کہہ دیں, ٹیسٹنگ ٹائم کہہ دیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے پروگرام کے ٹائٹل کے حوالے سے اس جرنی کے دوران جب کبھی کوئی ایڈورسٹی آئی, اس ایڈورسٹی کے اندر آپ نے ماشاءاللہ یہ جو ایکسلنس اچیو کی ہے اس کو مینٹین یا سسٹین کس طرح سے کیا؟ ان یور ٹرمز واٹ از ایکچولی ایڈورسٹی اینڈ ایکسلنس ریئلی مین؟ اچھا, اس سلسلے میں ایکسلنس میرے خیال میں اسٹرائیونگ فار بیٹر ایوری ڈے, دیٹ از ایکسلنس. ایکسلنس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور ایچ اینڈ ایوری سنگل ڈے یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ, یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ. جیسے آپ نے کہا کہ اکثر اس طرح کے مواقع اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں آئیں زندگی میں کہ جہاں پر بالکل اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی بڑی ہرڈلز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یو کین ناٹ گو پاسٹ اٹ. لیکن جسٹ یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اور ایڈورسٹی میرے خیال سے وہ تمام ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتے ہیں جب آپ مختلف چیزوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو جو آپ کی کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوتی ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان کے اوپر آپ کنٹینیوسلی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, تو ایونچولی یو گیٹ اوور دوز ایڈورس ٹائمز. تو بالکل اسی طرح سے کیا کہ یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو 2 پرسپیکٹو دے دیتا ہوں کہ پروفیشنل اور پرسنل. پروفیشنل لائف کے اندر ایز وی نو US اکانومی بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں, یہاں پر ٹائم ٹو ٹائم اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں. تو جب یہاں آیا تھا میں سن 2000 میں آیا تھا, اس کے بعد یہاں پر اس وقت بڑا ریسیشن تھا, ڈاؤن فال تھا,
اور فائنڈنگ اے جاب واز اے بگ چیلنج کہ ایک ایسی مارکیٹ جہاں پر پوری دنیا سے ٹیلنٹ آتا ہے، وہاں پر آپ ایک بالکل ایز اے فریش اسٹوڈنٹ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ایسی اس میں آپ کو جاب لینی ہے، اچیو کرنا ہے. تو بیسکلی ایوری بڈی ٹولڈ اس کہ ہیئر اٹس سروائیول فار دا فٹسٹ. ناؤ this term actually applies here. Survival for the fittest. You have to be at top of your game in order to achieve something. تو یہی طریقہ کار ہے کہ اس میں اپنے ایوری ڈے جو آپ کا روٹین ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں آپ کو اس طرح کی کرنی ہوتی ہیں کہ جو آپ کنٹینیوسلی کرتے رہیں تو ایونچولی یو گیٹ پاس دا ایڈورس ٹائم. سیم تھنگ ہیپن ان 2008 کہ جب مارکیٹ ایک دم سے کافی ڈاؤن گئی ہے اور اس کے بعد ریسیشن اسٹارٹ ہو گیا، کافی لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں. ایسے وقت میں دیٹ واز دا ٹائم وین ایوری بڈی واز لوزنگ جاب. ایٹ دیٹ ٹائم alhamdulillah I was managed to get to the next level with almost double the salary. اور اپنے پروفیشنل کیریئر میں جسے کہنا چاہیے کہ it was one of the prime times کہ I jumped big الحمدللہ. یہ تو تھی پروفیشنل سائڈ، اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. مختلف قسم کے پروفیشنل آپ کو ادوار کے اندر آپ کو مختلف ایڈورسٹیز اور مختلف ہرڈلز آتے رہتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آن دا پرسنل لائف مختلف چیلنجز ہیں. جیسے دیر واز اے ٹائم ان 2009 and 10 ایٹ پرسنل لیول جب فیملی کے تھرو فیملی میں میرے کافی اس طرح کی کچھ پرابلمس تھیں کہ میرے ٹوئنس بیٹے تھے، ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ آئی ہیڈ ٹو میک شیور کہ آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف دا فیملی. یہاں پر بھی پاکستان میں پیرنٹس کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہے اور اپنی جاب کی بھی ٹیک کیئر کرنی ہے. تو اپنے آپ کو سین رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹل اسٹیئنگ پروفیشنل. آپ کی جاب پہ آپ کو اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے کو کسی طرح کی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ بندہ تو صحیح پرفارم نہیں کر رہا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ گون تھرو آل، تو یہ دو پرسپیکٹو ہیں آپ کی پرسنل لائف اور آپ کی پروفیشنل لائف. ان دونوں میں بیلنس کرتے ہوئے کس طرح سے آپ کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی بات کرتا ہوں تو میں انشاءاللہ فردر بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. اچھا، یہ میرے ذہن میں پہلے سوال نہیں تھا، لیکن میں آپ کی بات سے ریلیٹ کرتے ہوئے راشد صاحب یہ سوال پوچھوں گا کہ وین ایور یو آر انٹو دیٹ مچ انٹو پروفیشن، تو سم ٹائمز یہ جیسے آپ اپنے فیملی کی اینڈ کے اوپر چیزیں بتا رہے ہیں، سم ٹائمز ڈونٹ یو فیل کہ اٹ از سم روبوٹک کائنڈ آف اے پرسن ہو از گیونگ مور امپورٹینس ٹو دا پروفیشن، یا ایموشن لیس بندہ ہے فیملی کے اندر، اتنے ہارڈ شپس جا رہے ہیں اور وہ ان کو پراپر جس طرح سے کونسل کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کر پا رہا، جیسے ہم پاکستانی یوزلی سمجھتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ نہیں، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اور اس بالکل ایسا ہو جاتا ہے اکثر. اور بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اگر آپ کسی فیز سے کسی اسٹیج سے گزر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو فیملی رہ رہی ہے، کیپنگ ان مائنڈ فیملی از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. تو ان تمام دنوں کے اندر جو اس طرح کے ایڈورس ٹائمز تھے آن دا فیملی، وہاں پر مجھے ہی اس چیز پہ لیڈ رول لینا پڑا کہ مجھے پتا ہے کہ یار اگر اف آئی ایم گوئنگ تھرو سم تھنگ دیر از اندر پرسن ہو از گوئنگ تھرو ایون دا ہارڈر ٹائمس. تو اور میرے پاس تو جیسے دوست ہیں اور پروفیشنل انوائرمنٹ ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن کی جو ایک مخصوص قسم کی روز آ رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے. لیکن جو بندہ گھر میں ہوتا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی وائف ایکچولی، کہ وہ شی از ٹیکنگ کیئر آف کڈس ایوری ڈے، اسٹل کیپنگ ہاؤس ہولڈ مینیجیبل ایز ویل. تو اس وقت اس کے لیے میرا ہونا ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی اور ہے. تو ایسے اوقات کے اندر میری کوشش یہ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت فیملی کو دوں اور اس چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کروں. اور ایٹ دا سیم ٹائم پیرنٹس ہیں پاکستان میں تو ان کے ساتھ بھی رابطہ آلموسٹ پہلے تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اب جیسے تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے. لیکن اس چیز کی میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ فیملی کو ایک بھرپور ٹائم دیا جا سکے، بچوں کو بھرپور ٹائم دیا جا سکے.
اچھا، ان دا مین ٹائم ہمارے ساتھ ہمارے کچھ اور دیکھنے والے بھی ہیں. اسد الرحمان صاحب ہیں، وہ جوائن کیے ہوئے ہیں. عامر جاوید بٹ صاحب ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا نام کیسے بولنا ہے، عامر بولنا ہے یا عمر بولنا ہے یا عامر بولنا ہے. واؤ، گڈ ٹو سی یو گائز. سلام ٹو راشد، اسٹے سیف. ہمیں جوائن کیا ہے محمد عدی قریشی صاحب نے. کہہ رہے ہیں کہ شہزاد صاحب اپریشیٹڈ یور ایفرٹس ٹو برنگ انٹلیکچوئل پیپل ایٹ دس فورم اینڈ شیئرنگ پیپل ایکسپیرینسز. یہ اسد الرحمان صاحب پراببلی آپ سے سوال کریں کہ وائی ڈیڈ یو گو ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ دین. توقیر رحمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا شو جا رہا ہے. اور اسد الرحمان صاحب نے کہا یو کوڈ ہیو گون فار MBA فرام اے reputed American university. And again he says کہ do you think going to America is striving for excellence. اور احمد جاوید بٹ صاحب کہہ رہے ہیں brave decision to change your profession altogether after completing masters required a lot of guts and resolve and I am happy it worked for you, keep shining. And again Asad صاحب says کہ this is a problem in our institutions that we don't have any guidance. Had he any guidance during his bachelor's, he would gone for admission directly in computer science instead of doing MBA. But then again, how would we have had the honor of being friends with this amazing boy? مجھے یہ آپ کے اسد الرحمان صاحب جو ہیں کافی زیادہ سوال کر رہے ہیں. پروبیبلی آپ ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب ضرور دے دیجیے گا. ان دا مین ٹائم ریحان خالق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. احمد ندیم صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. تیمور حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں سو فار دا بیسٹ انٹرویو, ریئل پریکٹیکل اینڈ بیلنسڈ پرسن, پراؤڈ ٹو ہیو سچ اے گڈ فرینڈ. اینڈ ریحان خالق صاحب سیز کہ شہزاد بھائی لکنگ فریش اینڈ چارمنگ ماشاء اللہ. آئی ایم سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ کمنٹس ضروری ہیں. ریحان بھائی کے علاوہ اگین اسد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹ کال ہم. بٹ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ راشد بھائی یہ جو آپ کے پاس سوال آیا ہے کہ آپ کو گائیڈنس ہمارے انسٹیٹیوشنس میں نہیں ملتی فریش گریجویٹس کو, اگر ایسی گائیڈنس مل جاتی تو یو ہیڈ بین بیٹر آف. اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کیجیے پلیز. بہت امپورٹنٹ ہے. اور آئی وش کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ لائف کا وقت تھا اس وقت اس طرح کے کچھ گائیڈ لائن اویلیبل ہوتی, اور یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ ہم لوگ ایک ڈائریکشن لیس لائف گزار رہے ہوتے ہیں موسٹلی ان آور اسٹوڈنٹ لائف, اور ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے. اگر ہم کسی ایک فیلڈ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں اور اس میں ہمارا لمیٹڈ ایکسپوجر ہے پاکستان میں, اور لمیٹڈ اس میں کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہے کہ آپ میڈیکل یا انجینئرنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, اور اگر اس میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا, ناؤ یو آر بیسکلی جسٹ سٹنگ دیئر, یو ہیو نو آئیڈیا واٹ ٹو ڈو. تو سیم تھنگ ایگزیکٹلی ہیپنڈ ود می. تو میں نے اسٹارٹ جب لیا تھا تو آئی واز پری میڈیکل اسٹوڈنٹ, اور جب میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو آئی واز ٹوٹلی لائک ڈیواسٹیٹڈ, آئی ہیڈ نو آئیڈیا ویئر ٹو گو, واٹ ٹو ڈو. تو ایسی صورت میں پھر بزنس کی طرف آ گئے کہ بزنس کی جو ایک فال بیک ہوتا ہے کہ نہیں یار آرٹس کی طرف نہیں جانا تو چلیں کامرس لے لیں, تو بزنس کی طرف آ گئے. اور اگر مجھے اس وقت اس چیز کا آئیڈیا ہوتا کہ یار کیا کیا اپرچونیٹیز لائف میں آگے آ سکتی ہیں اور ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اینڈ ایون دیر آر اپرچونیٹیز ٹو ایون گو ابراڈ فار بیٹر ایجوکیشن, تو بالکل مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا. اور اسد الرحمان ہمسیلف از ون آف دا انسپریشن کہ جب یہ ہمارے کلاس فیلو ہیں اور ہمیں جب پتہ چلا کہ یہ یو ایس سے آئے تو دیٹ واز ون آف دا پوائنٹس کہ ہم نے ان کے ساتھ کافی ڈسکشنز کی اور ان سے زیادہ جاننے کی کوشش کی کہ وہاں پر ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے ہے, وہاں پر کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اسٹل اس چیز کا کوئی بہت زیادہ آئیڈیا نہیں تھا, اور اگین شوٹنگ ان دا ڈارک والی بات تھی, اور کوئی ریسرچ نہیں تھی اور کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا ان چیزوں میں. تو کہ کسی بیٹر انسٹیٹیوشن کی طرف اور ڈائریکٹلی کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لیا جائے, اور وہاں پر یو ایس میں کس طرح کا انوائرمنٹ ہے, وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ان آرڈر ٹو سروائیو دیئر. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ چیلنجز تھے, اور اب وہ وقت ہے کہ ناؤ وی آر ان دیٹ پوزیشن. تو if I find any student who is looking for the guidance, I try to guide them at my best. تو یہ ان تمام مشکلات سے بالکل میں گزرا تھا, اور ان تمام مشکلات سے گزرنے کی وجہ سے the one thing that happened is کچھ ٹائم آپ کا جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کافی ٹائم آپ کا ضائع ہو گیا. ان ریالٹی ٹائم کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا.
ان اوقات کے اندر بھی آپ نے جو کچھ کیا ہوتا ہے یو آلویز فائنڈ سم ٹائم ان لائف کہ جہاں پر وہ ایکسپیرینس جو آپ نے اس وقت میں اینی پرٹیکولر اسپیس اور ٹائم میں جو چیز کچھ آپ نے گین کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو وہ گائیڈنس مل جاتے ہے ارلی تو کافی اس میں آپ کا جو ایک پرٹیکولر گول ہے اس کو اچیو کرنے میں کافی آپ کا ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے. راشد بھائی لیٹ می آسک یو این امپورٹنٹ کوشچن. آج کے دنوں کے اندر جو آج کل کے حالات میں کوارنٹائن ہے، سیلف آئسولیشن ہے، ہوم کنفائنڈ ہے، لیٹ اس ہیو یور وزڈم کہ فار ایگزامپل اگر شہزاد یہ کہتا ہے کہ بھائی ایکسلنس کی بات کی تھی راشد صاحب نے، تو ایکسلنس از مینٹ فار گڈ ڈیز اونلی. ابھی ایڈورسٹی ہے، انکنٹرولبل فیکٹرز ہیں، میکرو لیول کے اوپر پوری دنیا مشکل میں ہے بھائی. تو وائی ٹو اسٹرائیو فار ایکسلنس فار دا کرنٹ ٹائم؟ جب چیزیں بہتر ہوں گی تو دوبارہ ایکسلنس والی زندگی کو اسٹرائیو کر لیں گے. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ ٹھیک بالکل صحیح ہے. تو اس میں آپ میرے خیال سے آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک ہے وائی اور ایک ہے ہاؤ. تو سب سے پہلے وائی کا میں آپ کو جواب دوں کہ لائف نیور اسٹاپس. نو میٹر ہاؤ ایڈورس دا ٹائم از، لائف نیور اسٹاپس. ود اور وداؤٹ یو اٹ جسٹ کیپس آن گوئنگ. تو اگر آپ کی جب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ارد گرد ٹائم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کنٹینیوسلی فلو کر رہا ہے، اور اگر آپ نے کسی بھی وقت میں گھبرا کر اور کسی بھی اسٹریس میں آ کر آپ نے اپنا آگے بڑھنے کا سفر چھوڑ دیا تو آپ اپنے آپ کو مشکلات کا شکار کر لیتے ہیں. تو جو وائی کا ایلیمنٹ ہے اس کا یہی جواب ہے کہ آپ کنٹینیوسلی کیپ آن گوئنگ، کیپ آن موونگ ایوری سنگل ڈے. You have to come up with some routine, some basic things that you have to achieve every single day, اور وہ آپ نے کرنی ہے. اور یہ اب میں آپ کے ہاؤ کا جواب دیتا ہوں کہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اپنے ایوری ڈے روٹین کے اندر شامل کر لینی چاہیے. اگر آپ وہ چیزیں نہیں کرتے تو یو جسٹ ہیو ٹو کائنڈ آف آپ کو روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ایک بار بنا لینی ہے. روزانہ آپ نے اپنے گولز جو اسائن کیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو اچیو کرنا ہے. ایٹ دا نائٹ ٹائم وین یو آر گوئنگ ٹو بیڈ then you have to think about all those things that you whether you have achieved your everyday goals or not. تو یہ جو اس طرح کے اوقات ہیں خاص طور پہ راشد بھائی یہ لوگوں کو کلیئر کر دیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بار بنا لینی ہے، یہ امریکہ میں تو بار بنا سکتے ہیں، یہ پاکستان میں بار بنانے پہ پابندی نہیں ہوگی؟ نہیں جی بالکل بنا سکتے ہیں آپ. یہ آپ کے ایوری ڈے گولز ہیں جو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. تو ماشاء اللہ سے نہیں، آپ کون سی بار کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بار ذرا کلیئر کر دیں، یہ بار کون سی والی بنانی ہم نے جو رات کو استعمال بھی؟ جو بار آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ بار بالکل بھی نہیں. گولز کی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ نے ایک دیکھیں بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. بیسیکلی دیٹ از ٹرو. یور کمپٹیشن از ود یو اونلی. یو آر دا پرسن یو آر پشنگ اگینسٹ ایوری سنگل ڈے. خاص طور پہ اب سب سے زیادہ ہم لوگ نارملی ایوری ڈے لائف میں ہم کس چیز میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں؟ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر. زیادہ تر لوگ اس طرح سے ہیں جو آپ جاگنگ نہیں کریں گے، آپ جم نہیں جائیں گے، آپ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر رہے ہوتے. موسٹ آف دا ان لائف ٹائم آپ اپنا بہت کم اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم اپنا اس طرح سے لائف اسٹائل رکھا ہے کہ وہ فزیکلی ایکٹیو تھے. اب بہت ساری چیزوں سے گزرنے کے بعد ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے. تو اب ناؤ آئی ٹرائی ٹو ورک آؤٹ ایوری سنگل ڈے. اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے انسپریشن ہوتی ہے، جیسے آپ ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں آصف اقبال، ان سے ہم نے کافی لرن کیا ان چیزوں کو. تو آئی مسٹ سے کہ وہ جو آپ ایوری ڈے گول کی بات کر رہے ہیں، اف یو ورک آؤٹ ان دیٹ ڈے ون گول از اچیو. تو آپ کے میں نے پروگرام کو دیکھا، یو بیسکلی ٹچ آل دوز بیسکس. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کی 4 چیزیں ہیں ایٹ لیسٹ جن کو آپ نے ایوری سنگل ڈے اگر ٹچ کر لیا ہے تو یو آر اسٹرائیونگ ایوری سنگل ڈے. تو پہلے اس میں کہوں گا ایک آپ کی مینٹل اسٹرینتھ پہ آپ نے کام کرنا ہے. نو میٹر ہاؤ اسمال یو ہیو ٹو میک شیور یو لرن سم تھنگ ایوری سنگل ڈے. اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ نکال لیجیے، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ نکال لیجیے. کوئی چیز آپ ایسی ہے کہ جو بہت عرصے سے کرنا چاہتے تھے، وہ آپ نے نہیں کیے، نہیں کر پائے،
آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک خزانہ ہے آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر. آپ یوٹیوب کی ویڈیوز کھول لیجئے، جو چیز آپ اچیو کرنا چاہتے تھے، گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں آپ، ایون ایکسرسائز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کوئی بھی چیز ہے وہ آپ نے نکالی، وہ آپ نے لرن کی، آپ کا اس دن کا وہ کام ڈن ہو گیا. اچھا، دوسری چیز ہے آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ. ایموشنل اسٹرینتھ آپ کی ایوری ڈے، آپ کو جو آپ کے انوائرمنٹ ہوتا ہے اس پہ جو آپ کا بیہیویئر اور جو ریئیکشن ہوتا ہے، دیٹ شوز ہاؤ اسٹرانگ یو آر، رائٹ. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب جیسے کرنٹ سچویشن ہے، ایوری بڈی از آئسولیٹڈ، ایوری بڈی از اسٹیئنگ ہوم، تو ایونچولی اسٹریس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اسٹریس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ناؤ یو آر سٹنگ ان دا سیم ہاؤس، آپ کے پاس آپ کے بچے بھی موجود ہیں، آپ کے اور گھر والے بھی موجود ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی اسٹریس آؤٹ ہو رہا ہے. نا اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو بی ایموشنلی اسٹرانگ انف ٹو ٹیک کیئر آف دیم اینڈ ٹو کام دیم ڈاؤن. تو یہ اگین ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. جو لوگ اس طرح نہیں کر پاتے وہ خود بھی مشکل میں آتے ہیں، اور ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ بھی مشکل میں آتے ہیں. تو if you are managing these things well, it means you have achieved it for that day. تیسری چیز آ جاتی ہے آپ کی فزیکل اسٹرینتھ. ورک آؤٹ, I would say try to do it every day if you can, at least 5 times a week. تو it is another big achievement کہ اگر آپ نے اس دن کا ورک آؤٹ کر لیا ہے، اسٹرینتھ ٹریننگ کر لی ہے، you are basically giving yourself strength to face the world. تو یہ ایک بڑی ایک آپ کی اچھی اچیومنٹ ہو جاتی ہے. اینڈ فورتھ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ از اسپریچل اسٹرینتھ. اسپریچل اسٹرینتھ یہ آپ کی ایسی چیز ہے جو ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے آپ یہ کہنا چاہیے کہ یہ انکیپسولیٹ کر لیتی ہے. آپ نے اپنی 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنی ہے، آپ نے اپنے ذکر اذکار روزانہ کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کی چیز کرنی ہے کہ ایوری ڈے لرننگ آپ نے کرنی ہے. تو جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یار میری اسپریچل اسٹرینتھ بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ نے وہاں پر بھی لرننگ کا سفر روک دیا تو آپ ایک جگہ پر اسٹک ہو جائیں گے. تو ایک چھوٹا سا مصرع اقبال کا کہ فقط ذوق پرواز ہے زندگی. تو دس فٹس بیسٹ فار آر لائف دیز ڈیز کہ اگر آپ نے اپنا پرواز اپنی روک دی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یو آر اسٹک، یو آر ڈیڈ بیسکلی. سو یو ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ، یو ہیو ٹو کیپ آن موونگ ایوری سنگل ڈے. جی سر. ویری نائس. اچھا، آپ نے کچھ دوستوں کا ذکر کیا ہے، آپ نے نام لیا آصف اقبال اور آپ نے نام لیا اسد الرحمان کی آپ نے ان سے چیزیں سیکھی ہیں. آئی تھنک کہ ایک اور صاحب کا یہاں پہ آ رہا تھا میسج، آئی پروبیبلی ایزیوم کہ آپ ان کا نام نہیں لے سکے، چیزیں آپ نے ان سے بھی بہت سیکھی ہیں. تیمور حفیظ ستی صاحب ہیں، انہوں نے آپ کو کافی کچھ سکھایا ہے پروبیبلی. عظمت علی تبسم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بھی ریپلیکیٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے وہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں. پروبیبلی اپنے کیریئر کے شروع کے آغاز کے سالوں میں انہوں نے بھی بیرون ملک جب گئے تھے تو انہی چیزوں کو سامنا کرنا پڑا. ناؤ دا نیکسٹ کوسچن از راشد بھائی کہ اوکے وی ایڈمٹ کہ ایکسلنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، وی آلسو آر کنونسڈ کہ ٹھیک ہے جی ایڈورسٹی کے اندر بھی جو ایکسلنس ہے اس کو ہم نے اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہے. ناؤ لیٹ می نو دیٹ از اٹ نیسسری ٹو لرن دس آرٹ بائی اینی مینٹور؟ کیا یہ ایسا جرنی ہے؟ کیونکہ میں آپ کی باتوں سے بھی نا لیٹ می کنفیس اٹ کہ آپ یا آپ جیسے اور ماشاءاللہ جو بیرون ملک ایکسپیکٹس ہوتے ہیں اور وہ اچھی لیول پہ جا چکے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، I sometimes smell out that there is some arrogance اور some وہ ہم انگریزی میں سنتے ہیں کہ there is very lonely at the top. تو از دیٹ دا سین کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ وہ جرنی ہے جس میں میں بغیر مینٹور کے جا سکتا ہوں؟ از اٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو گو الون؟ بالکل پاسبل ہے، لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ ایکچولی 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے جو بھی ان کے کنٹرولیبلز یا انکنٹرولیبلز اس کے جو فیکٹرز ہیں اس سے وہ اگر کسی ایکسپیرینس سے گزر رہے ہیں وہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھتے. یہ ایک کیٹیگری ہو جاتی ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہارڈ ایکسپیرینس سے اور کچھ کر کے خود سے پریکٹیکل ایکسپیرینس کر کے اور پھر وہ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو یہ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے جو کہ خاصی آئی وڈ سے کہ
majority of the people are like that. تیسری کیٹیگری جو ہوتی ہے نا, یہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو دیکھ کے اور ان کے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں. تو میرے خیال سے پرسنلی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اکثر و بیشتر آپ نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے فیلڈ میں کافی اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ somehow it feels like کہ وہ arrogant ہیں یا they are lonely. تو میرے خیال سے یہ جو تھرڈ کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی ہے, this is the level we all should try to achieve, اور this is the exact level جو ہمیں ہمارے اسپریچول میں اس میں ٹرمز میں بات کروں گا کہ اسلامکلی بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں انہی چیزوں کی طرف گائیڈ کیا ہے, اور قرآن میں بھی اسی چیز کی طرف گائیڈ کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے جو ارد گرد کا ماحول ہے, جو لوگ ہیں, ان سے سیکھنا چاہیے. تو ایک مینٹور ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرے خیال سے تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم میں نے میرے ارد گرد صرف مینٹورز ہی مینٹورز رہے ہیں. I learned even from my son, my youngest son. He is the one these days teaching me the best actually. You know the background of it. He's a special need child. He's a Down syndrome, or he's a warrior basically. We all love him, and the things he had gone through in past 10 years and the learning curve he showed is phenomenal. تو اس کو دیکھ کے, اس کی چیزوں سے لرن کر کے میری لائف کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہے. اور جو ایک شکر کرنے کا ایلیمنٹ ہے, یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو اگر بندے کی لائف سے مسنگ ہونا تو وہ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتا ہے. تو یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا ضرور پسند کروں گا کہ اس کا نام حسین ہے. اس کو میں نے دیکھا ہے کہ ایوری سنگل ڈے, آئی تھنک فار پاسٹ 4 years he is been eating exact same food every single morning. Because of some difficulties we cannot feed him anything else. Every single morning وہ سیم ناشتہ کرتا ہے, اور وہ سیم ناشتہ کرنے کے بعد جس طرح سے وہ شکر ادا کرتا ہے, جتنا خوش ہوتا ہے, وہ پیرنٹس کا تھینک یو کرتا ہے, اور وہ تھینک یو اللہ بھی کہتا ہے. تو that gives us so much pleasure, at the same time such great lesson. ہم لوگوں کا کیا روٹین ہوتا ہے نارملی پاکستان میں کہ مختلف قسم کے نخرے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کہ جی یہ نہیں کھانا, وہ نہیں کھانا, کوئی چیز 2 دن 3 دن کھا لیا اس کے بعد اس کو وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. But these are the things to learn from at his level as well. تو میرے خیال سے ایک مینٹور آپ کا جو جرنی ہوتی ہے نا اس کو بہت زیادہ کٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. وہی چیز جو آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے لرن کرتے آپ کو کافی عرصہ لگتا, ایک استاد, ایک مینٹور آپ کو دیکھتے ہوئے وہ چیز آپ کو گائیڈ کر کے, وہ جو چیزیں اس نے لرن کرنے میں کافی ٹائم لگایا ہے, وہ بہت ساری چیزوں کو کٹ ڈاؤن کر کے اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ آپ کو لے آئے گا کہ آپ یہ چیز اچیو کر لیجئے, یہ چیزیں آپ کر لیجئے تو آپ اپنے اس گول کو اچیو کر لیں گے. تو میرے خیال سے مینٹور از ویری امپورٹنٹ. اور تیمور حفیظ کا نام لیا تھا آپ نے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, one of the most practical person in our life that we have seen. اور ساتھ ہی میں آپ کو 1-2 اور لوگوں کے نام بتاؤں کہ جن سے ہم نے بہت سیکھا, اور میرے خیال سے ہم نے کمبائن ان سے بہت سیکھا. فیصل سلطان ہمارے ایک دوست تھے, یہ ہمارے بی کام کے وقت کے دوست تھے, جنہوں نے ہم کو دا آرٹ آف پاسنگ ایگزام سکھایا کہ پاکستان میں کس طرح سے ایگزامز جو ہے وہ پاس کرنے آپ نے چیٹنگ یا پھروں کے بغیر. اور اس کے علاوہ ایک مینٹور مجھے ملے جنہوں نے میری زندگی بالکل بدل کے رکھ دی, اور وہ ہیں آصف باجوہ صاحب. لکیلی آپ کو زندگی میں کچھ لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں. تو میں جب پنڈی موو ہوا تھا, میں ان کے ہاسٹل میں آیا اور وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی, اور I don't know what he saw in me, and he said کہ he will personally coach me. اور سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر موجود ہوتے تھے, but he picked me up out of all those. اور وہاں سے انہوں نے مجھے کس طرح سے لے کر چلے, اور ایوری سنگل ڈے وہ کس طرح سے ایکسٹرا ٹائم دینا اور ایک ایک چیز کرنا, جسے کہتے ہیں انگلی پکڑ کے چلانا. تو I can never ever forget that. آج جو کچھ بھی میری اچیومنٹس ہیں ان سب کی جو سب سے بڑی بیس بنی ہوئی ہے, that is all because of آصف باجوہ صاحب. تو I would say mentor is I think it's one of the most important people in your life that can take you from point A to point B. اور same role آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رول پلے کیا تھا. He was the mentor for everybody, for us, and he is the mentor
for the ummah till the day of judgment. تو مینٹور میرے خیال اوکے راشد بھائی آپ یو آر ریئلی ٹچنگ ہارٹس آف مینی اراؤنڈ اس ٹوڈے، اور اسی کی وجہ سے میں تھوڑا سا ٹائم باؤنڈیڈ بھی نہیں ہوں، میں اس کو لوزلی نیٹ رکھ رہا ہوں. آئی ڈونٹ نو آپ کے اسکیجول میں اس کی پروویژن ہے یا نہیں، لیکن لیٹ اس نو. آپ نے اب یہ بات کر دی ہے تو فار مائی کلیئرٹی مجھے یہ بتائیے کہ اف مینٹورز آر دیٹ مچ امپورٹنٹ، ہاؤ ٹو فائنڈ اے مینٹور اراؤنڈ یو. اب کیا کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے مینٹور کی، ہاؤ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ ہم؟ ایک تو یہ کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھنا شروع کر دیجیے. آپ کے ارد گرد ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ سب آپ کے مینٹور ہیں. ناٹ ایون دا گڈ پیپل بٹ دا بیڈ پیپل آر آلسو یور مینٹورز. اگر ایک میں آپ کو بتاؤں، کسی نے شیخ سعدی سے پوچھا کہ آپ کا مینٹور کون ہے، تو شیخ سعدی نے بتایا کہ جتنے بھی وہ لوگ جو کچھ اسی طرح کی بات ہے کہ جو لوگ مختلف قسم کے جھوٹ میں اور مختلف قسم کی غلط چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں، دے آر آل مائی مینٹورز. تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی بات کی، ہم نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا اس طرح کی کوئی کام کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں میں وہ نہ کروں اور اس کا اپوزٹ کروں. دیٹس ہاؤ ہی لرن. تو میرے خیال سے آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے اور ارد گرد کے لوگوں سے ہر کسی سے کچھ نہ کچھ لرن کر سکتے ہیں، provided you have to be in a state of mind کہ آپ you have to humble yourself, you have to learn from every single person. اور اگر کسی اسپیسیفک فیلڈ میں آپ کو کوئی آپ کو مینٹر چاہیے تو اس کے لیے آپ تھوڑی بہت بالکل ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. آج کل تو آن لائن اتنی زیادہ ریسورسز اویلیبل ہیں کہ آپ ان کو کر سکتے ہیں، اور لائف کوچز اویلیبل ہیں جیسے کہ آپ ہیں. تو میرے خیال سے کہ آپ بھی بہت ساری چیزوں میں اس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ ٹو ہیو مینٹور. I was reading an article جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ it is the same boiling water which makes a potato soft but an egg hard. اسی طرح سے انسان کی زندگی کے اندر سیم پرابلم، سیم سولوشن، سیم چیلنجز آتے ہیں. جو ایک بندہ پرابلم سمجھ کے ان کے اندر ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے، اینڈ دا ادر پرسن کمز آؤٹ آف اٹ ایز وکٹوریس. اور یہ پرابلمز نہیں ہیں، بیسیکلی یہ اپرچونیٹیز ہیں جو کیو میں لگی ہوئی ہیں. You solve one problem and another one is standing in queue to embrace you. So if you will not take them as problems, and instead of problems you will start taking them as opportunity, you will tend to see that there is a queue of opportunities which is standing in line to embrace you and make you feel better and fly high. مجھے یہ بتائیے راشد صاحب کہ آپ نے اپنے بیٹے کا بھی ذکر کیا، آپ نے اپنے لائف کی جرنی کے اندر جو آبسٹیکلز آئے ان کو اوور کم کرنے کا بھی ذکر کیا، آپ نے مینٹورز کے حوالے سے بھی بات کی. لیٹ می آسک another question کہ آپ کے اس پورے جرنی کے اندر آپ نے ہارڈ شپ، آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ بندہ بہت زیادہ محنت اورینٹیڈ ہو جائے، ایکشن اورینٹیڈ ہو جائے، فزیکل بھی کام کر رہا ہے، اسپرچل بھی، مینٹلی بھی، آل دیٹ اسٹف. If he is working that much hard, where comes the role of faith in it? کیا faith driving force ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس حد تک؟ یعنی کہ if I am to compare your work, hard work with faith، تو ان دونوں کا comparison کیا، equation کیا بنے گی باس؟ فیتھ in my opinion 100% رول ہے فیتھ کا. اور جن لوگوں کی فیتھ نہیں ہوتی they tend to lose basically. Look at current situation. You will hear news right and left کہ کسی بندے نے سوسائڈ کمٹ کر لی، کوئی بندہ ڈپریشن میں آ گیا، ڈپریشن میں آنے کے بعد جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں کے ہمیں یہاں پر ایک نیوز ملی تھی، ایک بندہ تھا، اس نے اپنی پوری فیملی کو ختم کر دیا انڈر ڈپریشن. سو آئی تھنک دیز آر the things that happen because of lacking faith. فیتھ آپ کو کیا کرتی ہے کہ آپ کو ہوپ دیتی ہے. الحمدللہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیز، یہ ہمارے اندر ایک طرح سے کسے کہنا چاہیے کہ کاروڈ آؤٹ ہے کہ ہماری فیتھ ہے، فیتھ ان گاڈ، کہ ہمیں پتہ ہے کہ دیز آر دا ٹائم، اگر یہ اچھے ٹائم تھے، اب آج برے ٹائم ہیں تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ in every adverse time there are opportunities. You have to look for those opportunities. If you don't have faith, you're not going to have hope. یہ ہوپ ہے جو آپ کو چاہیے، اور اس کو کبھی بھی آپ کو لوز نہیں کرنا.
اور اسی کی وجہ سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف اپرچونیٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پر مجھے بالکل ابھی آپ کی بات یاد ہے, ایڈورسٹی کا میننگ اصل میں کیا ہے؟ ایڈورسٹی از بیسکلی the things that are coming against you, right? تو یہاں پر آپ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ ایڈورسٹیز جو ہے نا, یہی ہے وہ آپ کی یہ وہ مخالف ہوا ہے جو آپ اس سے ڈیفیٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس سے تھک کے گر بھی سکتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس گیونگ یو اپرچونٹی ٹو فلائی ہائر, ٹو گو ہائر. تو یہاں پر ان اوقات کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, یوزنگ یور فیتھ یو ہیو ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ یو ہیو ٹو تھنک آن کہ ان اوقات کے اندر ہاؤ کین یو یوٹیلائز یور ٹائم ٹو دا بیسٹ, اور آپ کو کیا کیا چیزیں ایسی کرنی ہیں, کیا اس طرح کے مواقع ہیں کہ آپ آگے سے آگے اپنے اگلے وقت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں. تو وہ چیزیں آپ نے کرنی ہے, اور وہ اٹ فیلز لائک کہ یو آر جسٹ رننگ. نہیں, if بیسکلی کیا ہے کہ this universe is running on a rhythm, you have to get synchronized with that rhythm. اگر آپ اس کے ساتھ سنکرونائز ہو جائیں گے, بیسکلی ایوری تھنگ کامز ڈاؤن. تو آپ کے یہ جو میں مختلف چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ آپ نے ایکسرسائز روزانہ کی کرنی ہے, آپ نے اپنے اسپریچول جرنی کرنی ہے, آپ نے اپنے ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, یہ تمام چیزیں آپ کی اس طرح سے ہیں کہ یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ یور سیلف سنکرونائز, اور اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں, یو ڈونٹ ایون فیل اٹ. تو آپ کا لائف کا روٹین ہے. اگر آپ وہ لوگ مشکل کا شکار ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو ہیپ ہیزرڈ گزار رہے ہوتے ہیں, جن کا کوئی روٹین نہیں ہوتا, جن کا نہ سونے کا کچھ پتا ہے نہ جاگنے کا کچھ پتا ہے. بینگ اے مینٹر, میرے خیال سے میں آپ سے بھی اس چیز کا کمنٹ لینا چاہوں گا, ہاؤ امپورٹنٹ از یور سلیپ اسکیجول, اور اگر آپ اپنے اسکیجول پہ نہیں ہوتے تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ گیٹس ٹو اچیو یور ایون ویری بیسک گولس. بھائی وہ آپ نے ایک بات کی تھی نا کہ جو دوسروں کی غلط سیکھتے ہیں, تو جب آپ سلیپ کے حوالے سے کہتے ہیں تو ہمارے ہی کچھ ایسے دوست ہیں جن سے جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں جن سے میں نے وہ ساری چیزیں سیکھی جو وہ کرتے تھے اور میں نے نہیں کی. تو سلیپ از ون آف دیم امنگ دیٹ, اینڈ یو نیم سم آف دا فرینڈس جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا اس پرسپیکٹو میں. ریگارڈنگ سلیپ, کل میں ایک ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے عمران نبی صاحب, انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو دکھائی اس پروگرام کے دوران. اس ویڈیو کے اندر اسٹیو جابس نے 5 بیسٹ رولز آف لائف بتائے جن میں سے ایک سلیپ تھا. تو ہیونگ ریسٹ اینڈ ہیونگ پراپر سلیپ از مینڈیٹری فار یو ٹو کنٹینیو یور اسٹرگل اینڈ آل دیٹ پیس یو آر کنٹینیوئنگ ود دس. آئی تھنک کہ یو ہیو ٹچڈ اپون مینی آف دا ایسپیکٹس وچ آر wisdom filled for us, and I am highly obliged and thankful. مجھے یہ بتائیے کہ from your all talks and your viewpoints, I can clearly understand that you must be in a habit of learning from books or movies or something, some material. You guide our audience کہ آپ کی کوئی ریکمینڈڈ کتاب ہے یا کوئی مووی ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کتابوں کے معاملے میں آپ اور میں یہ شوق کافی پرانا شیئر کرتے ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھا کرتے ہیں, لیکن آئی تھنک میرا یہ کتابیں پڑھنے کا جرنی اٹ اسٹاپڈ اباؤٹ 10 years ago, اور اٹس آل بیکاز آف یو. I don't know if you remember or not. In 2008 we performed Hajj together. At that time I learned a lot from you. کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ دعا کیا ہے, کس طرح کی دعا کرنی چاہیے, کیا کرنی چاہیے. تو you shared one of your duas with me about Quran, کہ قرآن کے 5 حقوق ادا کرنے. تو اس کی دعا کی تھی آپ نے, اینڈ I am being the student had no idea کہ یہ کس طرح سے اچیو ہوگا, اور بلائنڈلی میں نے یہ چیز کی دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد میں نے اس چیز کو کافی ذرا لرن کرنے کی بھی کوشش کی کہ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ اس کی بیسس کہاں جا رہی ہیں. تو since then 2020 I would say کتنے میرے خیال سے 11 سال ہو چکے ہیں, I stopped reading books completely except one. Every single day میں قرآن پڑھتا ہوں,
اور ایوری سنگل ڈے it's the ocean of wisdom. روزانہ کچھ نہ کچھ نئی چیز لرن کرنے کو مل جاتی ہے, روزانہ گائیڈنس ملتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا تھا اس چیز کا کہ جو بیسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہم میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے تجربے سے سیکھیں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ چیز کس طرح سے دکھائی ہے, سکھائی ہے کہ دوسری قومیں, دوسری امتیں جو دوسرے نبیوں کی ہیں, ان کے حالات و واقعات ہمیں بتائے ہیں کہ ان سے سیکھو. اور یہ وہی پوائنٹ ہے کہ آپ نے دوسروں کے ایکسپیرینسز سے خود لرن کرنا ہے اور خود ان چیزوں کے اندر نہیں جانا جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئیں اور برباد ہو گئیں. تو بک ہینڈز ڈاؤن قرآن, میری گائیڈنس, میری ریکویسٹ ٹو ایوری بڈی کہ قرآن پڑھیں, قرآن سمجھیں, روزانہ کے حساب سے پڑھیں, چاہے کتنا ہی مختصر ہو, 1 پیج روزانہ پڑھیں, لیکن سمجھیں, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کریں, اس چیز کو شیئر کریں, اور تدبر اس کے اندر کرنا بہت سخت ضروری ہے. جتنا آپ کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ نہ صرف خود بھی لرن کرتے ہیں بلکہ جتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ ان کو بھی سکھاتے ہیں, اور ان ڈیو پروسیس یو لرن ایون مور. اور جہاں تک موویز کی بات ہے, موویز دیکھنے کا مجھے کافی شوق ہے, اور کچھ موویز اس طرح کی ہیں دیٹ آئی وڈ سے اسٹینڈ آؤٹ, کہ جو انہی چیزوں پہ کیریکٹر کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ایمفیسائز ہونا چاہیے آپ کا. تو آئی وڈ سے مین آف آنر از ون آف دا موویز دیٹ آئی ریئلی لو, ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو ایوری بڈی. اور کرمسن ٹائڈ از اندر مووی جو اگین اٹس آن کور بلیفس اینڈ یور کیریکٹر. اور تھرڈ مووی جو میں کہوں گا وہ ہے پوائنٹ بریک. Risk taking, how important it is to be a risk taker in your life. تو پوائنٹ بریک ایک ایسی مووی ہے, میرے خیال سے شاید یہ ہر پاکستانی کو ضرور دیکھنی چاہیے, کیونکہ اس کے اندر جو مختلف ایڈونچر اس میں پاکستان کا بھی ایک ایلیمنٹ موجود ہے. تو امیزنگ مووی, اور دیٹ ٹیچز یو الاٹ. تو اسٹے پازیٹیو, ٹرائی ٹو watch media that teaches you something. دیٹ از گڈ, دیٹ از گریٹ. ان فیکٹ آپ نے ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے بھی بتایا, آپ نے موویز کے حوالے سے بھی بتایا, اور آپ نے اس سے ریلیٹڈ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ بھی بتائے. ان دا مین ٹائم عمار جاوید بٹ صاحب کہتے ہیں کہ چیلنجز ان لائف آر اسٹیپنگ اسٹونس, یو ایکسپلور یور پوٹینشیل ونس یو کم اکراس اینی. اور افشان شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے, وہ بھی آپ کے ڈسکشن کو پسند کر رہی ہیں. راشد بھائی, یو ہیو اسٹارٹیڈ آر ڈسکشن ود ایکسلنس. آپ نے بتایا تھا کہ اسٹرائیونگ فار ایون بیٹر از اے گڈ ٹو گو تھنگ. ڈفیکلٹ ٹائمس کے حوالے سے بات ہوئی, آپ نے اپنے پروفیشنل پرسنل لائف کی اسٹوریز ہمیں سنائی. سروائیول فار دا فٹسٹ کا نام آپ نے دیا اس چیز کو. آپ نے فیملی ٹائم کے حوالے سے اس کی امپورٹنس بتائی, ڈائریکشن لیس لائف کی طرف آئیڈینٹیفائی کیا. ٹائم کے بارے میں کہا کہ یہ کنٹینیوسلی فلو کر رہا ہے, اور آپ کو ہمیشہ اپنی ایک بار ریز کرنی ہے, اور گولز کے حوالے سے روزانہ رات کو سوچنا ہے کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ. یور کمپٹیشن از ود یو. دس از ون آف دا امپورٹنٹ میسج یو ڈیلیور ٹو اس کہ یور کمپٹیشن از ناٹ ود اینی باڈی ایلس, اٹ از ود یو. یو ہیو ٹو لرن ایوری سنگل ڈے, یو ہیو ٹو لرن ایوری سنگل ڈے. دیز ور دا ورڈس. اچھا, پھر ایموشنل اسٹرینتھ کی بات ہوئی, فزیکل اسٹرینتھ, اسپرچل اسٹرینتھ کی بات ہوئی, اینڈ 3 پیپل جو ہے 3 طرح کی کیٹیگریز کی بات کی آپ نے, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف ایونیو سے سیکھتے ہیں. ان دا مین ٹائم عثمان گلزاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ون آف مائی مینٹور, میرے استاد ہیں, وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. ینگ پیپل کین بی مینٹور ٹو. آپ نے کہا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جو ہیں وہ بھی مینٹور ہو سکتے ہیں. یو شیئرڈ دا ایگزامپل آف یور اون سن, جو کہ جس سے آپ گریٹیٹیوڈ کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ لائف آف آر پروفٹ, کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو وہ ایک اعلیٰ مینٹور کی زندگی کے طور پہ دیکھی, پڑھی اور امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. ہاؤ ٹو فائنڈ دا مینٹور. انوائرمنٹ اور بیڈ پیپل کی بات ہوئی. 100% فیتھ کی بات ہوئی کہ فیتھ کا کیا رول ہوتا ہے, اینڈ فیتھ گیوز ہوپ. فیتھ گیوز ہوپ. اٹس ردم آف لائف جس کے ساتھ آپ کو سنک کرنا ہے. اور جب کتابوں کی بات کی تو آپ نے کتابوں میں ٹاپ آف دا لسٹ
ہینڈ ڈاؤن کرتے ہوئے آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا وہ قرآن مجید تھی. اینڈ دین لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ لیسٹ یو ہیڈ مینشن 3 موویز ٹو which are highly recommended, and those are Man of Honor, Crimson Tide and Point Break. With all this, میرا خیال ہے کہ I must thank you, and I must share that I am very much humble and obliged. Do you have any last minute advice for our audience? Anything which you want to share with us? میں بالکل ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ میں ایک اقبال کے 2 شعر ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا. آئی تھنک دے آر فرام بک بال جبریل. اور ٹیپو سلطان کی وصیت، ٹیپو سلطان نے اس قوم کو وصیت کی. خاص طور پہ میں اس قوم کا کہوں گا کہ ہمارے اس قوم کو، ہم لوگوں کو تربیہ کی بہت سخت ضرورت ہے. اور یہ جو کنٹینیوسلی کیپ آن موونگ اور اسٹرائیونگ کی بات ہے کہ آپ نے کسی جگہ کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے. آپ کی منزل کوئی منزل نہیں ہے بیسکلی. تو یہ کوئی منزل نہ ہونا، اس کا کیا تو اقبال کس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اے جو آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. تو ایک جو بندہ جو سفر میں ہے اس کو فیل یہ ہوتا ہے کہ یہ ساحل جو ہے یہ میری منزل ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو وہ ساحل جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا. یو جسٹ ہیو ٹو کیپ آن گوئنگ، یو ہیو ٹو کیپ آن موونگ. تو یہ جو تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، یہی آپ کا یہ جو فقط ذوق پرواز ہے زندگی، یہ جو ذوق پرواز ہے اس کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. اور میرا سب کو، پوری قوم کو یہی پیغام ہے، ہم تمام لوگوں کو، خاص طور پہ ینگسٹرز کو یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر ایک ذوق پرواز پیدا کریں. کیپ آن گوئنگ، کیپ آن اسٹرائیونگ فار دا بیسٹ، اور اپنے سفر کو کبھی ختم نہ کریں. کبھی زندگی میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آئے گا اور کبھی بھی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں آئے گی. تو یو ہیو ٹو جسٹ کیپ آن گوئنگ ٹل دا لاسٹ ڈے، ٹل دا لاسٹ بریتھ. بہت شکریہ شاداب بھائی. دا لاسٹ بریتھ ساحل نہ کر قبول. کہتے ہیں انگریزی میں کہ بوٹ feels itself safe at harbor but it is not meant for harbor. And Rashid bhai, we are very thankful to you, and you have said faqat zauke parwaz hai zindagi. With this I thank you, and I wish you all the best. Take very best care of yourself. Inshallah phir mulaqat hogi. Allah hafiz. Thank you very much. Thank you very much. Allah hafiz.